अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरी गुफ्तगू का महवर होगा अमेरिका का इलेक्शन, सदर ट्रंप, इमरान खान, मुहाजिर, सिंध की सूफियत और बिन जुमला मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उसका कौन जिम्मेदार है। और ख़ास तौर पर अमेरिका में मकीम मुसलमानों की जहनी और जिसका ना फिक्री जो उनका एक अप्रोच कह लीजिए उस पर बात करेंगे। तो ये बात तो सबको जिसको कहते हैं ना कि पता चल चुकी है, मालूम है कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्शन भारी तादाद में जीत चुके हैं, भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। अमेरिका में इस वक्त जो है 5 मिलियन वोटों से वो सबकत रखते हैं। पॉपुलर वोट, यहाँ दो तरीके के वोट होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज और एक पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है, मगर कहने को होता है कि किसने भारी तादाद में वोट लिए। 20 साल से रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भारी मैंडेट नहीं ले पाई थी, इलेक्टोरल कॉलेज से वो सदर बनते आ रहे थे। ट्रंप ने ये बता दिया कि अमेरिका की भारी तरीन अक्सरियत इस वक्त ट्रंप के साथ है। ठीक है, अब ट्रंप कौन है और कमाला हैरिस कौन थी, हमारी इससे माजी बात होती रही है, मजीद हम बात करेंगे ताकि पाकिस्तानी खासतौर मेरे दोस्त हैं, मैं उनको सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वो इमरान खान के तसव्वुर से बाहर नहीं आते, मगर इससे बात बहुत बड़ी है। ये इलेक्शन की जो नताइज हैं इसका इंसानी जो मुस्तकबिल है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो माजी हाल की जो तारीख है वो बदल जाएगी, मेरी बात को याद रखिएगा और गौर से सुनिएगा जो बात मैं कर रहा हूं आपसे। और साथ साथ ये है कि ये जो छोटा सा चैनल है GA कराची, हो सकता है इसका नाम आगे बदल जाए, सूफियत के हवाले से आ जाए, पाकिस्तान के हवाले से आ जाए, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बड़ी बात मुख्तलिफ करता हूँ चूँकि मेरा कोई सियासी एंगल नहीं है, ठीक है, मेरे साथ कोई बायसेस नहीं है सिवाय इसके कि मैं एक पक्का हुसैनी हूं और एक पक्का मुहाजिर कौमियत का फर्द हूं। इससे ज़्यादा मेरा कोई बायस नहीं है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक मैं एक सीधा साधा इंसान हूं जो चीज़ों को एक नॉन बायस तरीके से देखता है। तो जनाब ट्रंप साहब जो जीते हैं वो जीत जो है वो ट्रंप की शख्सी जीत नहीं है, बल्कि एक नेशनलिस्ट, एक अमरीकी कौम परस्त की जीत है ग्लोबलिस्ट इलीट के मुकाबले में। ग्लोबलिस्ट इलीट कौन है? ग्लोबल इलीट जो हैं उनको अपने आप कोई भी नाम दे दीजिए। पाकिस्तान में लोग अक्सर बात करते हैं इस्लामी तारीख रिवायात के हवाले से दज्जाल, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम दज्जाल की क्या हकीकत है कि वो कोई शख्स है या क्या है। मैं उसको देखता हूं एक ऐसा ग्रोह जो दुनिया को शैतानी जहन के साथ कंट्रोल में रखना चाहता है। मेरे नज़दीक दज्जाल को आना नहीं है। दज्जाल गुज़िश्ता समझ लिए 100 साल से हुकूमत कर रहा है। ये जो लीग ऑफ नेशन बनी थी, ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये मेरे नज़दीक दज्जाल की एक शक्ल है। क्यों है दज्जाल की शक्ल? चूंकि जो ताकतवर ममालिक हैं वो इकट्ठे हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, चाहे उसमें चीन हो, अमेरिका हो या जो भी हो, जो 5 ताकतें हैं, और बाकियों को वो भेड़ और बकरी समझते हैं। इस हद तक तो फिर भी सही था क्योंकि वो महाफिज बने हुए थे, मगर गुज़िश्ता समझ लें कि जो चौथाई सदी है उसमें क्लिंटन, बुश, ओबामा और ट्रंप को निकाल दीजिए, बाइडन ने हद कर दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इस पूरी दुनिया को काबू करने के लिए यूनाइटेड एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है। इन्होंने हर उस रेनिगेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, या जिसको कह लें कि जो कि बागी है, उसको बिल्कुल सर कुचल दिया। चाहे वो कज़ाफी हो, चाहे वो सद्दाम हो, चाहे शाह ईरान हो। बहुत से लोग समझते हैं कि जी वो इनकलाब ईरान में, इनकलाब ईरान पे भी बात पहले कर चुका हूँ, फिर मजीद करूंगा, अभी बात चल रही है, अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो कभी और टॉपिक सही। ये सब ग्लोबलिस्ट एलीट का खेल है। ये जो आप देख रहे हैं ना मिडिल ईस्ट में, ब्रिटिश मैंडेट जिसके तहत इजराइल बनाया गया, क़याम पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी है,
مگر قربانی انہوں نے جو دی ہے وہ دھوکہ کھا کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ جس پاکستان کو بنانا چاہتے تھے وہ پاکستان نہیں بنا، وہ پاکستان بنا ہی نہیں ہے. وہ پاکستان بننا تھا 10 کروڑ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، جیسا جی ایم سید نے قرارداد پاکستان جو سندھ اسمبلی میں پاس کی تھی اس میں کہا تھا. وہ پاکستان نہیں بنا. 1947 14 اگست کو جو پاکستان بنا ہے وہ ہماری خواہشات، ہمارے بزرگوں کی جو تحریک تھی اس کے برخلاف بنا، بالکل ایسے ہی جیسے مہاجر قومیت کی تحریک ایم کیو ایم جو ہے اس نے مہاجر قومیت کے برخلاف کام کیا، چاہے وہ الطاف ہو، خالد مقبول ہو، مصطفیٰ کمال ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے مہاجر قومیت کے خلاف کام کیا. ایسے ہی پاکستان کی تحریک جو تھی وہ مسلمانان ہند کے خلاف گئی. مسلمانوں نے ہند کو انہوں نے تقسیم کر دیا، آپس میں لڑا دیا، برباد کر دیا. تو ایسے ہی یہ جو تحریک تھی وہ ہم نے اپنے مفاد کے لیے چلائی تھی، لیکن قیام پاکستان جو ہوا اس کا فیصلہ برطانیہ نے کیا. ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ برطانیہ. اسی لیے جو پاکستان بنا اس نے برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کیا اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا. اچھا، اب امریکہ کے مفادات، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفاد امریکہ کا بھی نہیں تھا، یہ مفاد برطانیہ کا بھی نہیں تھا، یہ گلوبلسٹ مفاد تھا. یعنی وہ شیطانی طبقہ، وہ دجالی طبقہ کہ جو دنیا پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دجالی طبقہ جو ہے وہ کسی مذہب کے حق میں نہیں ہے. آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ بش نے صلیبی جنگوں کی بات کی. بش نے صلیبی جنگوں کی بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو حماس اور جو ایران کے ملا ہیں یہ اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ کھیل ہے. اگر آپ نے میٹرکس مووی دیکھی ہو اور نہیں دیکھی ہو تو دیکھ لیجیے جا کر. آپ ہم سب اس کھیل کے اندر تماشائی یا کھلاڑی ہیں. ہوا کیا کہ یہ کھیل جو ہے ٹرمپ نے آ کر 2016 میں ایکسپوز کر دیا. جب اس نے ایکسپوز کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے پڑ گئے. آپ پاکستان میں عمران خان کا حال دیکھ رہے ہیں. عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا، اس نے سٹینڈ لے لیا، وہ جیل چلا گیا، اس پر کیا کہتے ہیں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ گیا. ٹھیک ہے، مگر یہی صورتحال امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے. اس کو وہ 2020 میں 2019 میں کامیاب جا رہا تھا. 2016 سے 18 تک 2 سال میں اس نے وہ کام کر ڈالے تھے جو امریکہ میں سمجھ لیں 25 سال سے نہیں ہوئے تھے. اکانومک بوم آ رہا تھا، اس نے جنگیں ختم کر دی تھی. ٹھیک ہے، وہ امریکہ کا وقار بحال کر رہا تھا، وہ جنگوں کو ختم کر رہا تھا، وہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کرنے جا رہا تھا، وہ لبرلزم کو ختم کر رہا تھا. وہ جو مذہبوں کے خلاف دجالی لبرل ہیں ان کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا. تو ان دجالیوں نے امریکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے ایک کولیشن بنائی، ایک ایسا اتحاد بنایا جس کے اندر گے اور لیسبین بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، کالا بھی شامل ہے، گورا بھی. وہ جو اپنے مرد کو یہ نہیں پتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، عورت کو نہیں پتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. کھیلوں کے اندر عورتوں کے کھیل میں مردوں کو گھسڑ دیا. ٹھیک ہے، اور امریکہ کے اندر یہ پابندی لگا دی. میں خود گواہ ہوں، میرے اسپتال میں ایک پالیسی آئی جس پہ میں نے اعتراض کیا اور ریزنیبل اعتراض کیا. میں آپ کو ایک ذاتی قصہ سنا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں جس سسٹم میں کام کرتا تھا میں نے چھوڑ دیا اس سسٹم کو. اس میں ایک پالیسی آئی. ٹھیک ہے، میں چیئرمین تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا. 2 مہینے پہلے تک میں نے ریزائن کر دیا، جاب بدل دی. اس میں کیا آیا کہ جناب او بی کی پالیسی، پریگننٹ عورتوں کی پالیسی، اس میں ورڈ یوز ہوتا ہے مدر. ٹھیک ہے، مدر نرسنگ اون انفینٹ. ٹھیک ہے، ایسے ایسے جملے اس میں گئی. انہوں نے کہا اس مدر کو نکال دو، اس پہ لکھ دو پرسن. ٹھیک ہے، آپ سمجھے میری بات. اتنی بڑی سازش چل رہی تھی امریکہ کے اندر انسانی کلچر کو بدلنے کی، انسانی فکر کو بدلنے کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو میں نے محسوس کی اپنے سمجھ لیں ذمہ داری میں. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، مطلب مدر ہی مدر ہوگی نا، نرس کون کرے گا؟ فادر تو نہیں کرے گا. انہیں کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ پرسن لکھیے. ٹھیک ہے، تقریباً 10 ڈپارٹمنٹ چیف تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے اعتراض کیا. میں نے کہا نہیں، پرسن نہیں ہو سکتا، مدر رہنے دیجئے. اور اگر آپ کو مدر سے تکلیف ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں جینڈر نیوٹرل چاہیے. بھئی مدر جو ہے وہ کیا مطلب کیا چاہیے آپ کو؟
مطلب میں نے سوال کیا کہ نرسنگ کون کرے گا؟ مدر ہی کرے گی نا، فادر تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پیشنٹ کر دیجئے. یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک اینستھیزیولوجسٹ جب جائے گا یا آبسٹریشن جب جائے گا مریض کے پاس، ایک بچہ لیٹا ہوگا، اور آپ اس سے کہیں گے کہ اے شخص اس کو دودھ پلا. احمقانہ بات ہے نہیں ہے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں. یہ جو ووک ایجنڈا تھا، یہ لبرل کا جو شیطانی ایجنڈا تھا، ابلیسی ایجنڈا تھا، یہ لبرلز کا جو دجالی ایجنڈا تھا، اس کو شکست ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ جو شکست ہے، یہ میری جو گفتگو سن رہے ہیں زیادہ تر مسلمان ہی ہیں، یہ اسلام کی فتح ہے ٹرمپ کے ہاتھوں، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں. مگر اس امریکہ کے اندر مسلمان ذہنی مریض ہے. اس امریکہ کے اندر جو پاکستانی بہت سارے ہیں، میں ان کے ساتھ مختلف گروپوں میں ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے پاس میری ایک نقطے کا کوئی جواب نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ان کے دماغ اور جو دل ہیں ان پر مہر لگی ہوئی ہے جہالت کی، خباثت کی. اس ڈیموکریٹک پارٹی سے انہوں نے اپنا الحاق کر لیا 9/11 کے بعد، تو گدھے بن چکے ہیں، کھوتے بن چکے ہیں، اور ذہنی طور پر معاوف ہیں بیشتر لوگ. ان کی عقل میں کوئی عقل مندانہ بات نہیں آتی ہے، ان کی کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے. تو یہ بھوسا بردار جو پاکستانی ہیں اور جو مسلمان ہیں، بیشتر کی بات کر رہا ہوں، جو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو عقل آئی ہے. جو عرب مسلمز ہیں وہ پاکستانی مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں. انہوں نے مشیگن کے اندر 40% نے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے. پچھلے الیکشن میں 75% نے بائیڈن کو ووٹ ڈالا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل آ رہی ہے، آہستہ آ رہی ہے مگر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرمپ کا الیکشن تھا، یہ دجالی ذہنیت کے خلاف الیکشن تھا، یہ شیطانی فکر کے خلاف الیکشن تھا. ٹرمپ کے ساتھ کون ہے؟ زیادہ تر کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے، ایونجیلیکل کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ بچے کو قتل نہیں کر سکتے. یہ بچہ جو ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا ایبورشن غلط ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ساری جنگیں بند کر دوں گا. کون سی جنگیں؟ اس وقت یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ چکا، کیا کہتے ہیں، کہ میں جو ہوں کوئی ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کروں گا، ہر انسان کی ویلیو ہے. وہ اپنے بیان میں کہہ چکا کہ ویسٹ کو اختیار نہیں ہے کہ اگر طالبان جو ہیں یا کوئی بھی مسلمان نقاب پہن کے چلنا چاہتا ہے، اس کی مرضی، اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو لبرل اور فیک میڈیا نہیں بتائے گا. وہ کیا بتائے گا؟ اس نے آج سے 6 سال پہلے جناب یہ کہہ دیا کہ جی مسلمان سب سے بڑے اینیمی ہیں. بالکل کہا اس نے، چونکہ وہ زمانہ تھا 2014 اور 15 کا، جب آئسس گلے کاٹ رہے تھے، طالبان گلے کاٹ رہے تھے، مسلمانوں کے زیادہ کاٹے، گوروں کی بھی کاٹ رہے تھے. تو وہ آدمی ہے سیدھا سادہ، اس نے سفید سیدھی سیدھی بات کی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اب مجھے کس نے الیکٹ کیا ہے؟ گورے نے، کالے نے، مسلمان نے، عرب نے. میں ان سب کا صدر ہوں. مسلمانوں کا بھی اس نے اپنے آپ کو صدر کہا ہے. یہ ہمارے جوہلا جو ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو ڈیموکریٹک کی چسنی لیے چوس رہے ہیں، جن کی عقل اور فکر پہ جہالت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں مگر ان کی علمی صلاحیت صفر کے برابر ہے، وہ یہ جو روز روشن کے طریقے سے حقائق ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو میں ان جاہلوں سے بھی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے، اور میں ایک عام فہم پاکستانی سے بھی بات کر رہا ہوں کہ گلوبل پالیٹکس کو سمجھیے. مسئلہ صرف عمران خان کے باہر آنے کا نہیں ہے. یہ دجالی فکر، یہ شیطانی فکر سے نجات کا ہے. میں نے ابھی آپ کو گفتگو میں بتایا اور ماضی کے اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ جو ایران کے ملا ہیں، یہ جو حماس ہے، اور جو بہت ساری جو آپ اپنے ارد گرد ملا دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے CIA ہے، ان کے پیچھے گلوبلسٹ ایلیٹ کی ایجنسیاں ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. ان کو مال ملتا ہے. شاہ ایران جو ہے وہ ایران کو ترقی دینا چاہتا تھا. اس کے ویلاگ موجود ہیں یوٹیوب پہ، جو لوگوں نے انٹرویو کیے. اس نے شکایت کی امریکہ سے کہ امریکہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، امریکہ میرا ساتھ نہیں دے رہا. تو مجھے بتائیے، جب آخر وقت میں 78 میں
جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس کے خلاف تھا۔ تو جب امریکہ خلاف تھا تو یہ ملا جو ہے یہ کیسے طاقت میں آ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ملا امریکہ مخالف ہے، مگر ان ملاؤں کی پالیسی اور جو گلوبلسٹ پالیسی ہے وہ امریکہ جو ٹرمپ کے بغیر ہے، بائیڈن کا امریکہ، اوباما کا امریکہ، بش کا امریکہ، جمی کارٹر کا امریکہ، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہ امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کے مفادات اور ایرانی ملاؤں کے مفادات ایک ہیں۔ کیا ہے مفادات؟ مڈل ایسٹ میں ٹینشن رہے، مڈل ایسٹ میں جھگڑا رہے، امریکہ جو ہے وہ اسلحہ بیچتا رہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کٹا مرتا رہے، شیعہ سنی جھگڑا ہوتا رہے، سعودی عرب کا پیسہ جو ہے وہ سپاہ صحابہ کو ملتا رہے، طالبان کو ملتا رہے، ایرانی ملاؤں کا پیسہ جو ہے شیعہ ملاؤں کو ملتا رہے اور مسلمان پستا رہے۔ یہ ہے ایجنڈا ایران کے ملاؤں کا اور حماس کا۔ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں عمل دخل جو ہے وہ بند کر دے۔ امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کی کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کو یہ صرف فکر کرنی چاہیے کہ اس کی عوام کی فلاح اور بھلا کس میں ہے۔ ٹرمپ کا یہ پیغام ہے۔ ٹرمپ کا یہ پیغام ہے کہ آپ عورت کو عورت کہیں، مرد کو مرد کہیں۔ ٹرمپ کا یہ پیغام ہے کہ ان کا جو الیکشن سسٹم ہے وہ درست ہو۔ ٹرمپ کا یہ پیغام ہے کہ امریکہ ترقی کرے، امریکہ میں غربت ختم ہو۔ تو یہ جو پیغام ہے ٹرمپ کا، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی ہوگی۔ اور جتنے آپ کے گرد ملا ہیں، ملائیت ہے، میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ 78 سے پہلے جا کے دیکھ لیے اسلامی ممالک کا کیا حال تھا۔ یہ جو تحریکیں دیکھ رہے ہیں نا، محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوتی ہے جس کو برٹش نے پالا، ٹھیک ہے، اسی طریقے اور کئی مذہبی تحریکیں ہیں جس کو فورن ویسٹرن فنڈنگ ہوئی ہے۔ جو آج آپ کے بڑے بڑے ملا بنے ہوئے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ مغربی ایجنسیاں ہیں، اور مغربی نہیں تو لوکل ایجنسیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جرنیل لبیک پارٹی بناتے ہوئے آپ کے سامنے بنی ہے، کس طریقے سے پیسے بانٹے گئے تھے اسلام آباد میں۔ ایسے ہی آپ نے یہ طالبان بنتی دیکھی ہے 94 میں، امریکہ نے بنایا، مجاہدین امریکہ نے بنائے، یہ جو سپاہ صحابہ ہے وہ امریکہ نے بنائی ہے، ٹی این ایف جے جو ہے وہ ایران نے بنائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پلنے والی جو جماعتیں ہیں اور نظریات، یہ باطن ہیں۔ تو آج کی جو ملائیت ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اس ملا کے خلاف اگر آپ کھڑے ہوں گے، ملا اور عالم دین میں بھی فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ عالم دین وہ ہے جو قرآن کی تعلیمات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اول تو آپ پہ فرض ہے کہ قرآن کو خود سمجھیے، وہ سادہ عربی زبان میں آیا ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ عام فہم زبان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، اردو ترجمے سمجھیے۔ جو واضح آیتیں ہیں اس پہ آپ کو ملا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں کہیں ابہام ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل اپنے فرقے کے ملا سے پوچھ لیجئے۔ لیکن فساد کے خلاف ہے قرآن۔ یہ جو آپ قرآن کے اور رسول کے نام پہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قرآن اس کے خلاف ہے۔ اب کوئی کہتا ہے وہ رجم کی آیت تھی وہ بکری کھا گئی، وہ جناب کوڑوں کی آیت تھی وہ بکری کھا گئی، وہ بلاسمی کی آیت تھی وہ بکری کھا گئی۔ ابے اسلام نہ ہو گیا کہ بھوسا چارہ ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں محافظ ہوں اپنے دین کا، تا قیامت تک یہ دین رہے گا، اور آپ کہتے ہیں بکری کھا گئی۔ کیسے بکری کھا گئی بھائی؟ قرآن جو ہے موجودہ یہی اسلام ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی ملا کی بکواس قرآن سے سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ بکواس ہے۔ تو جس دن آپ قرآن کو پکڑ لیں گے، آپ متحد ہو جائیں گے اس کو پکڑ کر، اپنے اختلافات معمولی فروعی کہ یہ ماتم کرتا ہے، یہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ہاتھ نیچے رکھتا ہے، یہ جو ہے جناب نماز 3 وقت میں 5 پڑھ لیتا ہے، یہ 5 وقت میں 5 پڑھتا ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ خدا مانیے اپنا جو باس ہے کہ وہ خدا ہے، یہ کوئی ٹھیکیدار، سیاسی لیڈر، باپ، بانی، قائد، سب بکواس ہے۔ سوچ اور فکر کو اپنے بڑھائیے۔
تو بات ہو رہی تھی ٹرمپ سے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جو دجالی فکر ہے لبرل کی جو مختلف ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ختم کر دے گی. اس وقت جو سسٹم ہے 3 پلر ہیں امریکی جس کو کہا جائے کہ اس کے حکومت کے. ایک ان کا پریزیڈنٹ ہے جو ٹرمپ جیت گیا, سینٹ ہے جو ٹرمپ جیت گیا, اور تیسری ہے کانگریس جیسے پاکستان میں پارلیمان ہوتی ہے, تقریباً جیتا ہوا. اگر وہ جیت گیا تو وہ سویپ آؤٹ کرے گا, دجالی فکر کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں پاکستان پر. ٹھیک ہے, پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب عمران خان فرق پڑے گا. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ جی مذاق اڑ رہا ہے. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے. جیل میں اس کو کس نے ڈالا ہے؟ ان جرنیلوں نے ڈالا ہے کہ جنہوں نے 5 سال کی ایکسٹینشن لے لی ہے. لعنت ہے اس نظام پر کہ پہلے تو جو الیکشن وہ جعلی ہوا, غلط ہوا, ایک شخص کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. جیسے کہ امریکہ میں ٹرمپ کو ساتھ سارا ظلم ہوا, اس کو بھی جیل تقریباً ہو گئی تھی, ہو جاتی, فیصلہ آ چکا تھا اس کے خلاف, بچ گیا وہ. ٹھیک ہے, بال بچ گیا, قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا, بچ گیا. ایسی پاکستان میں عمران خان کو جیل کر دی گئی, اس کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں, بہت بڑا نقاد ہوں. میں عمران خان پہ شدید تنقید کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا, لیکن اس معاملے پر اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اس کو حق تھا الیکشن لڑنے کا, اس کی پارٹی کو حق تھا الیکشن لڑنے کا. آپ نے گزشتہ سمجھ لیجئے کہ جب سے الیکشن سے پہلے 1.5 سال سے آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ہوگا کیا؟ یہ ظلم جو آپ کر رہے ہیں وہ اس دجالی آرگنائزیشن, بائیڈن ہو گیا, ٹروڈو ہو گیا, یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ دجالی پپٹس تھے. یہ دجالی جو فکر ہے وہ آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلاتی ہے. یہ دجالوں کو شکست ہوئی ہے امریکہ کے اندر. اب جب دجالوں کو شکست ہو گئی ہے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب تنہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کو رہا کریں گے نہیں کریں گے, لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ مارچ کے آخر تک عمران خان رہا ہو جائے گا. اس کے رہا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن جائے گا. جب وہ صدر بن جائے گا تو دجالی کنٹرول جو ہے پاکستان سے ختم ہو جائے گا. جب پاکستان پہ دجالی کنٹرول ختم ہو جائے گا تو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ رک جائے گی, اور اس کے بعد جو عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقت ہے دجالی فکر سے وہ کمزور ہوگی, تو عمران خان کی نیگوشیٹنگ پاور بڑھے گی. اور ممکن ہے ٹرمپ تک, میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ لوگ اپروچ کریں گے اور ان کی اپروچ پہ ہو سکتا ہے ٹرمپ اپنا وزن بھی رکھے, مجھے نہیں معلوم. مگر یہ طے ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دھچکا پہنچے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہوتی ہے. مگر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, اب میں آ رہا ہوں بات صوفی سندھ پر اور مہاجر پر. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو پاکستان ہے یہ وہ زمین پر بنا ہے کہ جو سپتا سندھو کی زمین ہے, یعنی ان 7 دریاؤں کی زمین ہے جو مل کر وادی سندھ کہلاتے ہیں. یہ شروع ہوتی ہے راکھی گڑھ ہریانہ سے مہر گڑھ کوئٹہ تک. آ رہی بات سمجھ میں؟ راکھی گڑھ کے جو آثار قدیمہ ہیں اور مہر گڑھ کے جو آثار قدیمہ ہیں, موہنجو ڈارو کے جو آثار قدیمہ ہیں, ہڑپا پنجاب کے جو آثار قدیمہ ہیں, گندھارا کے جو آثار قدیمہ ہیں, کابل کے جو آثار قدیمہ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ, اور گجرات کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا جو ان کے آثار قدیمہ ہیں, گجرات سے لے کر ہریانہ تک ایک لائن کھینچیے جس میں دلی آتا ہے, آگرہ آتا ہے, راجستھان آتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک لائن وہاں سے کھینچیے کابل تک, پھر کابل سے لائن کھینچیے مہر گڑھ کوئٹہ کے پاس, ٹھیک ہے, یہاں تک, اور پھر نیچے آ جائیے بحیرہ سندھ, بحیرہ عرب تک. یہ پورا جو ریکٹینگل بنتا ہے یہ ہے وادی سندھ. ٹھیک ہے, اب اس وادی سندھ جو 3000 سال پرانی ہے, 5000 سال پرانی ہے, 10,000 سال پرانی ہے, یہ ایک ہے, یہ ہے ایک سندھ. یہ بات سمجھ میں, یہ ہے ایک سندھ. صوبہ سندھ نہیں, صوبہ سندھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے.
اب جو بندہ راجستھان سے آیا ہے، گجرات سے آیا ہے، ہریانہ سے آیا ہے، آدھے یو پی سے آیا ہے، پنجاب سے آیا ہے، کے پی کے سے آیا ہے، بلوچستان سے آیا ہے، کابل تک پہنچ جائیے، یہ سب ایک وادی سندھ ہے 5000 سال پرانی. یہ لکھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے، سمجھ لیجئے. اور اس سارے 3000 سال پرانے علاقے کی زبان کا نام جو عوام میں تھی وہ ہے پرکرت زبان تھی. اور ان کے جو خواص کی زبان تھی وہ تھی سنسکرت. اب یہ بدلتی گئی زمانے سے. سنسکرت سے جناب وہ اٹالین آئے تو رومن بھی ہو گئی، پھر فارسی آئے تو فارسی بھی ہو گئی، اردو بھی ہو گئی، کسی میں پنجابی، سرائکی، سندھی، ہند کو 50 زبانیں بن گئی. بٹ ان سب زبانوں کی ماں جو 3000 سال پرانی ہے، 2000 سال پرانی ہے، اس کے نام ہے پرکرت. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا ہوں صوفی سندھ کی. جب اسلام آیا ہے، اب ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جا کر آپ ہندو مت یا ہندو تہذیب، ہندو فلسفی کو جوائن کر لیجئے. لیکن 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے صوفیوں کے قافلے آئے. ٹھیک ہے. لا شہباز قلندر افغانستان سے آئے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بے پناہ صوفی آئے، ملتان بھرا پڑا ہے. ہندوستان میں جتنے صوفی ہیں اتنے تو صوفی سندھ اور پنجاب میں ملا کر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان سارے صوفیوں نے ایک محبت بھرا اسلام پھیلایا. ایک ایسا اسلام جس نے یہاں کے عوام کو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان بننے پر دعوت دی، مجبور نہیں کیا، دعوت دی. اور وہ ہنسی خوشی مسلمان ہوئے. وہ کون سے مسلمان تھے؟ ہنسی خوشی مسلمان. ڈنڈے کے مسلمان نہیں تھے، ملا کے مسلمان نہیں تھے. وہ مسلمان نہیں تھے جن کو جب جس صوفی نے چاہا کافر کہہ دیا، ایسا نہیں تھا. یہ وہ صوفی تھے جنہوں نے اسلام کو محبت، پیار سے پھیلایا. آج سندھ میں طے نہیں کر پاتے کہ جھولے لال مسلمان تھا یا ہندو تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا اسلام لے کر آئے کہ محبت اور خلوص پھیلا دیا. بدقسمتی سے یہ دجالی جو ذہنیت ہے لیگ آف نیشن کی، یونائٹڈ نیشن کی، یہ جس کو آپ امریکی سامراج کہتے ہیں، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سامراجی جو فکر ہے، دجالی فکر، جو آج نہیں، یہ وہ فکر ہے جس نے ورلڈ وار 1 کی، ورلڈ وار 2 کی اور ورلڈ وار 3 کرنے جا رہا تھا بائیڈن، جو رک جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے دجالی فکر. یہ دجالی فکر جس نے ایرانی ملاؤں کو اقتدار دیا، دجالی فکر جس نے حماس کو اقتدار دیا. یہ آپ کے مجاہد نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں. انہوں نے فساد پھیلایا ہے. اسلام ہے صوفیوں کا اسلام، محبت کا اسلام، پیار کا اسلام. آہستہ آہستہ حق پہنچانا. ضرورت نہیں ہے تلوار جتنی جہاد کرنی تھی، جہاد کی ذمہ داری اہل تشیع کے نزدیک امام کے ہاتھ میں، اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کے ہاتھ میں. ہر اٹھائی گیرا جو ہے اٹھ کر جہاد نہیں کر سکتا. 2 بڑے فرقے اسلام کے، جا کے آپ علماء سے اپنے پوچھ لیجیے، ملاؤں سے پوچھ لیجیے کہ جو جہاد ہے اس کو اعلان کرنے کا حق صرف خلیفہ وقت پر ہے. مسلمانوں میں کوئی خلیفہ نہیں ہے ابھی، تو کسی جہاد کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی شیعوں میں صرف امام وقت کو حق حاصل ہے جہاد کرنے کا. شیعوں کا امام ابھی حاضر نہیں ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے. تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ خامنائی، تمہیں حق نہیں پہنچتا جہاد کرنے کا. بند کر دو تم نے جو یہ جگہ جگہ تم نے یہ فسادی تحریکیں بنائی ہیں اسلام کے نام پر. یہ ساری تم نے دجالی ذہنیت کے حکم پہ بنائی ہیں. ہمیں صوفیت چاہیے، ہمیں وہ صوفیت چاہیے جو انسانوں کی قدر کرے. پورے پاکستان میں چاہیے صوفیت. سندھ کی صوفیت چاہیے. ہمیں سچل سرمست کی فکر چاہیے. ہمیں لا شہباز قلندر کی فکر چاہیے. ہمیں شاہ بھٹائی کی فکر چاہیے. اور سب سے اہم ہمیں جو فکر چاہیے وہ ہمیں وہ جو جھوک کا فقیر ہے، جھوک کا فقیر، اس کی فکر چاہیے. آ رہی بات سمجھے؟ جو کھڑا ہو گیا مغلیہ سلطنت کے خلاف. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو کہ اصلی سندھی تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جھوک کے فقیر کی شکل چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ صوفی سندھ واحد سہارا ہے اس پاکستان کا.
اور مہاجر قومیت جو ہے وہ مسلم ہے. مہاجر قومیت کے مسلم ہونے کی بنیاد متروکہ سندھ ہے. متروکہ سندھ ہر ایک وہ انچ ہے جس کا مہاجروں نے تبادلہ کیا یہاں سے جانے والے ہندو سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو متروکہ سندھ کی آپ بات نہیں کریں گے. آپ کے لیڈروں نے 35 سال بات نہیں کی ہے. آپ جوتے کھاتے رہیں گے, آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, لوگ آپ کو مہمان کہتے رہیں گے, لوگ آپ سے کہتے رہیں گے کہ اپنے آپ کو سندھی بناؤ جس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ مطالبہ کرتے رہیں گے ہمیں صوبہ چاہیے, صوبہ چاہیے. اور جو پاکستان کی دجالی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو صوبے کی لالی پاپ دیتی رہے گی. آپ کو نہ صوبہ چاہیے, نہ آپ کو سندھی بننا, نہ آپ کو جو ہے مہمان رہنا, نہ آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا. آپ نے تبادلہ کیا ہے آبادی و زمین کا. یہ بات کرنا سیکھ لیجئے میری طریقے سے. جس دن آپ نے سندھ کے نسل پرست سے یہ ڈائلاگ کرنا شروع کر دیا, اس کی بکواس کو سن کر اپنی جو حقائق سے بھری بات ہے وہ کہنا شروع کر دی, تو پھر یہ نسل پرست صوفی بن جائے گا. جو چھپے ہوئے صوفی ہیں, جو کمزور صوفی ہیں, وہ طاقتور بن جائیں گے. اور اس کے بعد جیے سندھ, جیے مہاجر ہوگا. اور صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہوگا, کے پی کے میں ہوگا, پنجاب میں ہوگا, بلوچستان میں ہوگا. چونکہ وادی سندھ جو ہے اس کی جو محبت ہے, اس کی جو اخوت ہے, وہی آپ کو اگلی نسلوں کو ترقی اور اتحاد دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صوفی سندھ, محبت بھرا اسلام, سندھ جو وادی سندھ ہے, اس میں نچوڑ ہے پاکستان کی ترقی کا. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیجئے. گالیاں دینا چاہیں مجھے گالی دے دیجئے, میں گالیاں بہت کھاتا ہوں, بہت ہی سخت میرا وہ دل و دماغ ہے, مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. میرے سننے والے بہت کم ہیں, مگر میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. میں اپنا پیغام بہت عرصے سے دے رہا ہوں, اور جب تک سانس ہے یہی پیغام دیتا رہوں گا کہ میرا پیغام حسینیت کا پیغام ہے, صوفیت کا پیغام ہے, مہاجر قومیت کی بقا کا پیغام ہے, صوفی سندھ کی کو جلا دینے کا پیغام ہے, سندھیوں کے احترام کا پیغام ہے, پاکستان کی بقا کا پیغام ہے. بلوچ, سندھی, پشتون, پنجابی, سرائکی, سب کی محبت اور اخوت کا پیغام ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.